अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद है उनसे जो बातचीत होगी वो होगी ईरान अमेरिका इसराइल जंग से मुताबिक। ईरान अमेरिका इसराइल जंग से खलीजी ममालिक में तबाही पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात का बाइस बनी है। ईरान ने अपने जज्बा ईमानी से अमेरिका इसराइल का मुकाबला करके हैरान और परेशान कर दिया है। अमेरिका का योमिया अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का 3 ट्रिलियन का असासा उड़ा दिया गया है। ईरान में 43,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 2,000 लोग शहीद हो चुके हैं। अमेरिका मुसलमान ममालिक में जंग फैलाने की साजिश में नाकाम हो चुका है। ईरान ने मुस्लिम ममालिक पर हमलों की तरदीद कर दी है और अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स की नकल तैयार करके मुस्लिम ममालिक पर हमले कराने का इंकशाफ भी किया है। इन हालात पर गुफ्तगू के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इनका तारुफ मैं आपसे कराता जाऊँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद रमज़ान खालिद जोया साहब। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे आप न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो पर आप अवामी बैठक में तशरीफ़ लाए। मैं नाज़रीन का मज़ीद तारुफ भी कराता जाऊँ। ये जनाब साबका वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल रहे हैं, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसल रहे हैं, साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव मेंबर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जोया साहब आज हमारे आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग आज 18वें रोज़ में दाखिल हो जाएगी। आबनाए हुर्मज़ बंद होने से पूरी दुनिया परेशान है, ऑयल का बहरान है, महंगाई का तूफान है। आप क्या कहेंगे जंग के बारे में, जंग के जो हालात हैं इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? जनाब शाह साहब, जंग किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में लड़ी गई है, जी किसी भी वक्त लड़ी गई है, कोई फ़ायदेमंद चीज़ तो है नहीं। और इसके जो माबाद असरात हैं वो इंतहाई भयानक है। जी मैं यहाँ पहले आपको मिसाल देता चलूँ, फिर बाद में आज के हालात पर बात करते हैं कि दूसरी जंग अजीम में हम्म, 2 एटम बम गिरे 2 शहरों पर। जी आज भी एटम बम के वहाँ असरात मौजूद हैं। हम्म, जो आज की नस्ल वहाँ पैदा हो रही है हम्म, वो अभी वो जो मखसूस इलाका है वहाँ तो फसल नहीं है, आज भी फसल नहीं है हम्म, और हयात नहीं है बिल्कुल। हम्म, लेकिन जो कम इफेक्टेड एरियाज थे उनमें हम्म, नस्लें भी मुतासर हो रही हैं और फसलें भी मुतासर हो रही हैं। हम्म, तो जो चीज़ 70-80 साल तक 85 साल तक अपने असरात छोड़कर जाए हम्म, इंसानी ज़िंदगी पर, हम्म, तो वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो लेकिन दुनिया इन्हीं हालात से गुजरती आई है। आप इस्लाम के बाद देखें, बहुत सी जंगें लड़ी गई हम्म, इस्लाम के लिए, फतूहात के लिए। और उसके बाद जो है वो तनाज़ात मुसलसल दुनिया में जारी रहे हम्म, और उन तनाज़ात पर जंगें हुई। हम्म, कुछ तनाज़ात ख़ुद साख्ता हैं, हम्म, कुछ हम लोगों ने अपने तौर पर क्रिएट किए हुए हैं, कुछ वाकई एग्जिस्ट करते हैं। हम्म, मेरा तो मुकम्मल इस पर एक लिहाज से इत्मीनान है जी कि जो भी तनाज़ात हैं किसी भी नौइयत के हैं उनको अक्रॉस द टेबल वो तय किया जाए, बातचीत की जाए, सुना जाए हम्म, और उसको रिड्रेस किया जाए उन ग्रीवेंसेस को जो अगर दूसरे फ्रीक को है। हम्म, तो जंग के बाद भी यही होता है। आप अपने जहन में ले आएँ, 65 की जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई। हम्म, सितंबर में जंग शुरू हुई, सितंबर में ही ख़त्म हुई, 17 दिन की जंग थी। हम्म, लेकिन उसके जो बाद ताशकंद में जो मुज़ाकरात हुए जी जी और जंग बंदी के बहुत से मामला टेबल पर तय हुए। वो ठीक है, किसी ने तस्लीम किया उसको, किसी ने ना किया, किसी लिए खुशगवार थे।
کسی کے لیے ناخوشگوار تھے، لیکن معاملات جو ہے وہ ٹیبل پر ہی طے ہوئے. تو بزور شمشیر جو ہے وہ طے نہیں ہوتے معاملات. اسی طرح اگر آپ نزدیک کا دوسری مثال دیکھ لیں کہ 71 کی جنگ، ہتھیار ڈالے گئے، ہار گئے، لیکن بعد میں معاہدہ جو ہوا وہ شملہ معاہدہ ہی ہوا، جس میں جو حدود تھی اس کا بھی اثر نو قبضہ کیا گیا اور جنگی قیدیوں کی واپسی بھی ہوئی. اور اس طرح سارے مسائل جو ہے، بہت سے مسائل، سارے تو نہیں، بہت سے مسائل ٹیبل پر حل ہوئے. تو اس لیے جنگ سے گریز جتنا ممکن ہے وہ ہو سکے وہ کرنا چاہیے. اچھا، جو یہ سب بتائیے گا کہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی ایئر بیسز ایران کے حملوں کو اسلامی ممالک پر حملہ قرار دلوانے کے لیے امریکہ اسرائیل نے ایرانی شناخت کے میزائل اور ڈرونز بنا کر اسلامی ممالک پر حملے خود کروا کر اسلامی ممالک کو جنگ میں شامل کرنے میں کیا امریکہ کامیاب ہو جائے گا؟ میں پہلے آپ کے پہلے سوال کی کنٹینیوٹی میں تھوڑا سا بحث کر لوں، پھر میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اب جو آج کے حالات ہیں یہ آج کے تنازعات کے پیش نظر آپ دیکھیں گے، اور یہ زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل کے پیدا کرتا ہے. اسرائیل کے مذہبی بنیاد پر اور امریکہ کے معاشی بنیاد پر. امریکہ معاشی کنٹرول چاہتا ہے دنیا پر، وہ معدنیات پر کنٹرول چاہتا ہے، جیسے تیل ہے، گیس ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس پر وہ کنٹرول چاہتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ مذہبی طور پر وہ اسرائیل غلبہ چاہتا ہے. تو یہ جنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو پہلو سے اس کو ملاحظہ کریں گے، اور یہ جو ہے اس کا مقابلہ اس وقت ایران کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے بڑی دلیری سے کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات پر کہ وہ ایران کے صورت میں اسرائیل خود حملے کرا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ قومی عادی ہیں 9/11 کی. 9/11 آج بہت سے شبہات موجود ہیں، اور بہت سا پریس کا بہت سا حصہ جو کہ اسرائیل سے متعلق بھی ہے اور امریکہ سے متعلق بھی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 9/11 جو ہے وہ دراصل ان کا خود پیدا کردہ تھا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں 9/11 کی طرز پر اس بات کے 100% امکانات ہے. میں کسی پرسنٹیج پر نہیں آنا چاہتا، میں اس کو 100% اس پر قائم کرتا ہوں کہ اس کے امکانات ہیں، اور یہ اس طرح کی چالیں اور چالوں کے اور سازش کے عادی ممالک ہیں. جہاں تک ایران کے حملوں کی ضرورت ہے خلیجی ممالک پر، میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں ایران کی پالیسی کو، ایران کی سیاست کو، اور ایرانی لوگوں کو، ایرانی افواج کو، ایرانی فضائیہ کو، کہ انہوں نے صرف جو ٹارگٹ کیے ہیں وہ ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے جن جگہوں پر اس بات کا امکان موجود تھا کہ امریکن موجود ہے، CIA موجود ہے، ان کے اڈے موجود ہے، ان کا بارود موجود ہے، یا ان کا ایمونیشن سے ہٹ کر کوئی جو انسانی جو طاقت ہے وہاں موجود ہے. تو اس لیے انہوں نے اس بات کا پورا احتیاط برتا ہے. ایک دبئی کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے. دبئی میں انہوں نے اس ترتیب کو خیال نہیں رکھا. آپ یہ دیکھیں ابھی تک کسی ہسپتال پر حملہ نہیں کیا ایران نے، اس وقت تک کسی سکول پر حملہ نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ بزدل دشمن ہسپتالوں پر بھی حملہ کر چکا، عوام پر بھی حملہ کر چکا، اور جس کے نتیجے میں بے شمار شہادتیں ہوئی، اور طالبات، یعنی آپ یہ دیکھیں 250 طالبات ایک ہی سکول کی شہید ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہ تقدس حاصل ہے سکول کا، نہ اس کو تقدس حاصل ہے ہسپتال کا، نہ تقدس حاصل ہے عوام کا یا مسلح افراد کا یا غیر مسلح افراد کا. اس نے وہ تمام حملے کیے ہیں جو جنگی قوانین کے تحت جرم، جنگ کے جو رولز ہوتے ہیں وہ اس اس کی میں قانون شمار کی ہوتے جو ہیں، ہے اس کی دھجیاں اڑا دی ہے، جنگی جرائم میں شمار ہوتے ہیں. جنگی جرائم میں شروع ہوتا ہے. جو یہ سب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی امداد کے لیے نیٹو ممالک نے
جنگ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ درست کیا، اور یہ امریکہ کو بہت بڑا دھچکا ہے، اس کی پالیسیوں کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ یہ بیوقوفی ہے کہ بچوں والی حرکتیں ہیں کہ آپ ان سے کنسلٹ کیے بغیر، اپنے کسی بھی اتحادی کو کنسلٹ کیے بغیر صرف اسرائیل کے مفاد میں حملے کر دیں اور اس کے بعد آپ ان کو کہیں چلو ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ ہر ملک کا خود مختار پالیسی بھی رکھتا ہے، خود مختار سوچ بھی رکھتا ہے، تو اس کا حق تھا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دینا۔ آپ برطانیہ کو دیکھیں، برطانیہ نے بھی صاف انکار کیا۔ اب آ کر اس نے دیکھا کہ جس وقت حالات شاید ٹلٹ ہو جائیں امریکہ کے حق میں، تو اس نے کہا ہے کہ میں تیار ہوں، لیکن یہ فی الحال میں بلیو کرتا ہوں یہ زبانی لفاظی ہے، اس کا کوئی عملی اس وقت تک ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، آسان سا لفظ ہے سیدھے سادے سے، کہ ٹرمپ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں تنہا کھڑا ہے۔ جو یہ سب بتائے گا کہ پاکستان ترکی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی سفارتی کوشش کروا رہے ہیں، کیا مذاکرات کے امکانات ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ جتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ عظیم دوم سے تو کوئی لمبا عرصہ نہیں ہو سکتا نا، جو پونے 5 سالوں تک محیط ہے۔ ادروائز دیکھیں تو جنگ کے اس کے جو امکانات بن رہے تھے وہ پچھلے 6 ماہ بھی اس میں شمار کر لیں تو 5-6 سال جا بنتے ہیں، اور وہ بھی جنگ کا اختتام وہ بیلجیم میں برسلز میں ہوا، جس کے نتیجے میں ہتھیار بھی ڈالے گئے مشترکہ طور پر، اور وہاں یہ معاہدہ بھی ہوا یورپی یونین کا، جس وقت بنا تو وہ یورپی یونین، اسی لیے برسلز میں اس کا دفتر ہے کہ وہیں بیٹھ کر معاہدہ ہوا جنگ نہ کرنے کا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ عظیم دوم نے جنگ نہ کرنے کے معاہدے تک پہنچا دیا، تو یہ مذاکرات کا ہی کرشمہ ہے۔ جنگ اگر جاری رہتی کبھی بھی اس صورت میں جنگ ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ مذاکرات کا امکانات موجود ہیں، اور مذاکرات جتنے جلدی ہونے چاہیے وہ بہتر ہوگا دونوں ایٹ لیسٹ کے کمپرومائز ہی اس کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں، مذاکرات اس کا سولوشن۔ مذاکرات کمپرومائز تو یہ ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ بھی یہ جو ہے کوئی ملک ہار جیت کا تعین ہو اس میں، تو یہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مذاکرات ہوں، اس میں چاہے فوجوں کی واپسی کی حد تک ہو، چاہے یہ جنگی قیدیوں کی واپسی تک ہو، اور وہ جو رولز جنیوا کنونشن کے تحت رولز اور ریگولیشن طے ہو چکے کہ اگر دو ممالک لڑیں گے تو بھی کس انداز میں لڑیں گے، کن باتوں کا خیال رکھیں گے، تو ان باتوں کے لیے یہ مذاکرات جو ہونا ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں کوئی معاہدہ ہوگا، نیچرلی معاہدہ ہوگا، معاہدے پر پھر وہ جنگ بندی ہوگی، ایسے بالکل ایسے ہی ہوگا۔ ٹھیک، دونوں ملک ہتھیار اپنے اپنے گوداموں میں رکھ دیں گے، اوت میں رکھ دیں گے، اور پھر ایک جس طرح ایک طریقہ کار ہے وہ اس کے مطابق دونوں ملک معاہدے پر آ کر جنگ بندی کریں گے۔ جو صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران میں گزشتہ دنوں القدس ریلی میں صدر سمیت ایرانی قیادت شریک تھی، اور ریلی کے قریب ہی امریکہ کی طرف سے حملے کیے گئے، مگر کوئی ایک شخص بھی گھبرایا نہیں، بلکہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ گزشتہ دنوں بھی کرد علاقے میں ریلی میں بڑی تعداد خواتین بچوں کی شریک تھی، اور امریکہ اسرائیلی حملے کے باوجود کسی شخص نے کوئی خوف نہیں کھایا، بلکہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ یہ جذبہ ہے، کیا امریکہ اس جذبے کو شکست دے پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت تک عوامی سطح پر حمایت کی ایک بھی ریلی نہیں نکلی، اور یہ جو ریلی ایران میں نکلی ہیں ان ریلیز کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو ان میں یہی جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ثابت کرتا ہے کہ ایران ناقابل شکست ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن یہ تصور کر بھی لیں کہ ایران جو ہے وہ بیک فٹ پر چلا جاتا ہے، یا دوسرے سادہ سے یا مکروہ الفاظ میں شکست کھا جاتا ہے، تو بھی آپ یہ دیکھیں اس قوم کا چلن ہے
کہ وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ پھر وہ قوم کی شکل بنیں گے اور امریکہ کے مقاصد کو شکست ہوگی. جذبہ ایمانی جذبہ ایمانی ہے ان میں اور جذبہ قوم ہے. میں نے کئی دفعہ ایران مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ ان کی جو قیادت ہے وہ عوامی قیادت ہے. وہ نہ اس دنیاوی پروٹوکول کی قائل ہے اور نہ ہی معاف کیجیے نہ ہی وہ اس کو قائم کرتی ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ امام رضا کے روزے پر کوئی نہ کوئی حکومتی عہدیدار، جیسے فرض کریں اسپیکر ہے، صدر ہے، یا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی آرمی چیف ہے، اس طرح کے لوگ وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. اوکے جو اسے یہ بتائیے گا کہ ایران نے میزائل ذخیرہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. امریکہ، اسرائیل اور صدر ٹرمپ روزانہ ایران فتح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایران اتنی زیادہ شدت سے حملہ کر رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. امریکہ روز خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے کہ ہتھیار ڈلوا دینا ہے، شام کو پھر وہ ایک عجیب کیفیت میں جا کر سو جاتا ہے. تو خواب ہے اس کا، امریکہ کا، دیکھتا رہے، خوش ہوتا رہے. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. ڈٹے کھڑے ہیں ایرانی. جوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی قیادت کے ہلاک ہونے کی خبروں نے مقبولیت حاصل کی ہے. نیتن یاہو کی ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں، منظر عام پر بھی نہیں ہیں. کیا وہ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر؟ میرا جہاں تک سوشل میڈیا سے ہم بھی کنیکٹڈ ہیں، آج ہر شہری، ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. اس سے جو مصدقہ ترین جو گیس ورک ہے ہمارا، لیکن روپوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اسے روپوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈرامہ کرنے کی اس لیول پر پرائم منسٹر ہو اور اتنا طاقتور پرائم منسٹر ہو، اسرائیل کو جنگ کی سطح پر یہ لے آیا ہو، اور یہ دوسری اٹیمپٹ ہے. پہلی جنگ بھی اس نے نیتن یاہو نے لڑی، یہ بھی نیتن یاہو لڑ رہا ہے. تو اس کو بلا وجہ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری دانست میں یہ خبر درست ہو سکتی ہے. اچھا، ہو سکتی ہے، میں بلیو کرتا ہوں. اوکے. اچھا یہ بتائیں رمضان جوئی صاحب کہ ایران نے نیتن یاہو کو تلاش کر کے مارنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کی قیادت کے سروں کی قیمت کا اعلان کیا ہے. یہ جنگ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی طرف جائے گی یا کوئی درمیانی راستہ بھی اس میں نکلے گا؟ درمیانی راستے کی آپ نے خود ہی ابھی بات کی، کوششیں بہت ہو رہی ہیں. جی ایون چین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، جی رشیا کو بھی ہلکا ہلکا ٹچ کیا گیا ہے. ایک طرف یوکرین سے یہ امداد لے رہے ہیں اسرائیل وغیرہ، کیونکہ وہ امریکن کیمپ کا ملک ہے، تو ادھر سے امریکہ جو ہے وہ رشیا کو ٹچ بھی کر رہا ہے. آپ نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ایران، یہ پاکستان اور جو ترکی ہے، یہ سفارتی سطح پر کوششیں بھی کر رہے ہیں. میری دانست میں اس کا اختتام اب ہو جانا چاہیے. اگر یہ طوالت اختیار کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھی سادی بات ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور خدا نخواستہ ادھر چلی گئی تو جنگ عظیم دوم کے نتائج اگر آج تک بھگتے جا رہے ہیں تو آپ یہ ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ یہ تیسری جنگ میں اس قسم کا کوئی بڑا حادثہ ہوا جس کے امکانات موجود ہیں تو اس کے کہاں تک جائیں گے اثرات. اور اگر ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو مذہبی طور پر بظاہر یہ قیامت کا سماں ہوگا، اور قیامت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے. اگر ایسا ہے تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑانے کا بندوبست کر رکھا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے خود قیامت خود قیامت لا رہا ہے، خود ہی لا رہا ہے. خود لا رہا ہے.
اچھا آپ یہ اب بھی ہم نے کئی آرٹیکل پڑھے، مصدقہ آرٹیکلز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ جو ایٹم بم کے اثرات ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے کلومیٹر تک تو لوگ بھگ سے اڑ جائیں گے، کوئی پتہ نہیں لگے گا یہ پانی بن کر اڑے ہیں، وہ جل کر اڑے ہیں، خاک بن کر اڑے ہیں، کس طرح اڑے؟ تو جب تباہی اس قدر خوفناک ہو، سوچ کر بھی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہو، تو پھر اگر اس طرح ختم ہونا ہے دنیا نے تو پھر یہی حالات بنے گے، یہی ظاہری بات ہے اس کے تابکاری اثرات ہیں. پھر ہم نے انسانوں نے دنیا میں سانس لینا ہے، سانس کے ذریعے اس نے اثرات میں جانے ہیں تو وہ ٹھیک تو کر رہے ہیں. ہاں، ایسے ہی نقصان تو ہے. ایسے ہی ہے. یہ اسرائیل نے بڑے بڑے بینکر بنا رکھے ہیں، شہر سما جاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بس ساری دنیا مر جائے بے شک ہم زندہ رہیں. نہیں، آخر کب تک 80 سال تک کیسے رہیں گے وہ بینکرز میں؟ آخر انہوں نے باہر نکلنا ہے، چاہے محفوظ ہوں گے. میں پہلے تو اس کو بلیو نہیں کرتا کہ وہ اتنے محفوظ ہوں گے، لیکن فرض کریں اگر وہ محفوظ بھی ہوں گے، وہ کس عمر کی کس دورانیے تک؟ آیا 20 سال تک، 30 سال تک، 40 سال تک؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا یا سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو یہ جنگ عظیم سوم میں بدل جائے گی، سوئی میں بدل جائے گا، جو کہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ پوری دنیا کے پوری لیے، دنیا کے لیے نقصان دہ. اور وہ آنے والی نسلوں سمجھے کے کہ لیے وہ قیامت آ گئی، قیامت قیامت انسان اپنے ہاتھوں سے خود لے کے آ رہے ہیں. اچھا جو یہ سب بتائے گا کہ ایران نے جو شرائط مذاکرات کے لیے رکھی ہیں کہ امریکہ خلیجی ممالک سے نکل جائے اور ایران کے نقصان کا معاوضہ ادا کیا جائے اور گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ادھر نہیں آئے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ شرائط قابل عمل ہو سکتی ہیں؟ قابل عمل ہو نہ ہو لیکن اس کی یہ شرائط جائز ہیں، اچھا شرائط درست ہیں. اب امریکہ نے چونکہ شروع کیا ہے اس جنگ کو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی یہ بات جائز ہے کہ نقصان کا معاوضہ دے. اسی نے نقصان شروع کیا، نقصان کا معاوضہ دے اور پھر اس کے بعد نکل جائے، یہ بھی بات جائز ہے دوسرے خلیجی ممالک سے. وہ کون ہوتا ہے کہ قطر میں آ کر اپنا اڈا بنا کر اپنی فوج بٹھا لے؟ وہ کون ہوتا ہے یہ عراق میں پہلے عراق کو مغلوب کیا، پھر اس کے بعد اس کے تیل پر قبضہ کیا، امریکی جو کمپنیاں ہیں وہ قابض ہیں، لیبیا ہے اس کو مارا کرنل قذافی کو، پھر جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر قبضہ کر لیا خود. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں یہ ان ممالک کی جو خود مختاری ہے وہ اپنی خود مختاری نہیں؟ تو وہ اڈے کیوں قائم کرے؟ اگر اس کو یہ حق ہے اڈے قائم کرنے کا تو پاکستان کو حق ہے کہ وہ نیو یارک میں جا کر اپنا اڈا بنائے، ایران کو حق ہے کہ واشنگٹن میں جا کر وہ اپنا اڈا بنائے، اور رشیا کو حق ہے کہ وہ لاس اینجلس میں اپنا اڈا قائم کرے. وہ اپنے ملک کے لیے اتنا محتاط ہے اور دوسرے ملکوں میں اس نے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کے نام پر. اور جب کہ ریکارڈ دیکھیں کسی بھی آپسی جنگ میں امریکی سامنے نہیں آئے. تو اب اسی لیے انہوں نے اس ساری سچویشن کو پیش نظر رکھ کے پاکستان سے معاہدہ کیا دفاعی کہ پاکستان اور ہمارا دفاع مشترکہ رہے گا. یعنی اب آخری میرا خیال ہے واحد سعودی عرب تھا، اس کی امیدیں بھی دم توڑ گئی. اس نے کہا نہیں، ہاں یہ ہم کریں گے اپنی حفاظت اور دوسرے نمبر پر ہمارا پارٹنر پاکستان کرے گا. پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم کریں گے پہلے اپنی حفاظت، اگر کہیں ہمیں ضرورت پڑی تو سعودی عرب ہماری حفاظت کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اب ان اڈوں پر سے ایمان بھی اٹھتا جا رہا ہے، اور جب ایمان اٹھتا جا رہا ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل جائز شرط ہے. اور نقصان کا ازالہ کرے، پہل اس نے کی تو اسی کا بنتا ہے. اور اس کو بھی معقول گارنٹی دینی چاہیے کہ آئندہ ایسی حماقت نہیں کرے گا. یہ تینوں باتیں یہ بتائیے گا جو یہ صاحب کے جو جنگ کی معاملات سچویشن جو ساری صورتحال ہے، پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں، یا پیٹرول کیا سمجھتے ہیں آپ کے پیٹرول میں مزید اضافہ ہوگا؟ ہوگا.
اب آج کی خبر ہے، میں نے پتہ نہیں کون سے روزنامہ میں پڑھی ہے کہ 15 اپریل سے یا 14 اپریل سے وہ گیس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ملک کا بہت سا حصہ اس گیس پر کھانا بناتا ہے، اس گیس پر زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا دنیا میں کیا طوفان آئے گا کہ آٹا پڑا ہوگا آپ روٹی نہیں پکا سکیں گے، سبزی موجود ہوگی آپ اس کو کوکنگ نہیں کر سکیں گے، اور اگر لکڑی لگانی ہے، لکڑی آج مہنگی کتنی ہے، اور کیا آپ کے پاس اتنی لکڑی اب اویلیبل ہے کہ آپ لکڑی پہ آبادی کے نقطہ نظر سے دیکھیں نا، آپ کی آبادی وہ 25 کروڑ سے زائد ہے، اس کے لیے کتنی لکڑی چاہیے، کیا لکڑی اویلیبل ہے آپ کے پاس اتنی فالتو کہ اسے آپ جلا سکیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہاہاکار مچ جائے گی پوری دنیا میں اگر یہ جنگ طویل ہوئی یا اس کے اثرات ہمیں بعد میں دیکھنے پڑے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر فرض کریں میری رائے کے مطابق آج اس وقت بھی جنگ بند ہو جائے تو ہمیں سنبھلتے سنبھلتے 6 ماہ لگ جائیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے چیزیں ایک دفعہ مہنگی ہوئی اسے واپس لانا آسان ہے؟ اب جو تیل آپ لے رہے تھے 250 کے قریب، اب وہ 325 اندازاً چلا گیا ہے، اسے کیسے آپ واپس لائیں گے؟ اسٹاک ایکسچینج ہے اس وقت بڑی اسٹاک مندی ہے ایکسچینج، وہاں پر، ہاں یہ تاریخی سطح پر مندی ہے، ہاں تاریخ کی سطح میں پہلی بار اتنی مندی اتنی ہوئی ہے۔ مندی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان اس کا شکار ہے، آپ دبئی دیکھیں وہاں سے سارا کاروبار سمیٹ کر باہر کی کمپنیاں بھاگ گئی، چلی نہیں گئی، چل رہی نرم لفظ ہے، بھاگ گئی۔ دبئی میں آج ساں ساں ہو رہی ہے، کوئی آبادی لگتا ہے آبادی تھی ہی نہیں یہاں، اسی طرح ابو ظبی میں ہے۔ یہ تو ان ملکوں کا حال ہے جو ہمارے لیے آئیڈیلزم تھے، آئیڈیل کنٹریز تھے، آئیڈیلزم کے طور پر لیتے تھے۔ چلیے اللہ آسانی پیدا کرے، بٹ جی ہوپ سسٹینس لائف جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جوئی صاحب، آج ہمارے آپ نیوز گلوب کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود تھے ناظرین محمد رمضان خالی جویہ صاحب، آپ پاکستان کے نامور قانون دان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابقہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل، سابقہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ اور ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ تھے۔ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔